बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, IMF ने हुकूमत को लाल झंडी दिखा दी है। टैक्स वसूली का हदफ हो या पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाने का मामला, हुकूमत की सब अच्छा की रिपोर्ट पर IMF ने डू मोर का ठप्पा लगा दिया है। अदम इस्तेहकाम के बाइस बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर रही हैं। शेल ने अपने तमाम शेयर्स फरोख्त करने के साथ पाकिस्तान में मजीद काम बंद करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले भी दर्जन भर कंपनीज पिछले एक साल में शटर डाउन कर चुकी हैं, जिसके बायस बेरोजगारी और नाउमीदी मुल्की मईशत के लिए बिपरजॉय से भी खतरनाक तूफान बन चुकी है। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने इस्तीफे से भी सिस्टम की खराबियों की निशानदही करा दी है। कराची में कल मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला होने जा रहा है। मिनी पाकिस्तान कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा या पीपल्स पार्टी की जीत होगी, और नंबर गेम में PTI क्यों इतनी ज्यादा अहम हो चुकी है, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। ये अहम तरीन मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे IMF बजट से नाखुश है, डू मोर का मुतालबा कर दिया है, आगे हालात क्या बनने वाले हैं, मईशत किस समत जाती देख रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट किस पर हम राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF बजट से नाखुश है। IMF ने बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश का इजहार किया है, डू मोर का मुतालबा बरकरार रखा है। वहीं पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। बिगड़ती मईशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शेल पेट्रोलियम का पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान सामने आया है। इससे कबल निशात चूनिया, इंडस मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, इसके साथ साथ SWVL और शेल का शटर डाउन आज। इससे कबल भी बेशतर कंपनीज पाकिस्तान से अपने हिस्से फरोख्त करके कारोबार बंद करके यहां से जा चुकी हैं। लेकिन इस गैर यकीनी सूरत हाल में एक इस्तीफा जो सामने आया है, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का इस्तीफा है, जिनकी जानिब से अपने इस्तीफे में ये लिखा गया कि जिन समझौतों की मुझसे उम्मीद की जा रही थी वो मेरे इक़दार से अहम नहीं है। नसीर वागा साहब, कौन से ऐसे समझौते थे जो करवाए जा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? अच्छा, एक तो मैं अपने नाज़रीन को पहले ये बात बताऊं, मैंने पर्सनली विज़िट किया हुआ है नादरा का वो सिस्टम जो इस्लामाबाद में, जिसको उन्होंने क्लेम किया कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा वेयर हाउस हमारे पास है, और ख़ुसूसी एक उन्होंने मुझे वहाँ विज़िट कराया। इसमें कोई शक नहीं कि नादरा की कारकर्दगी पाकिस्तान के तमाम इदारों में नंबर 1 रही है। अब हम अपने असल नुक्ते की तरफ आ जाएं कि ये मामला ख़राब कहाँ हुआ है। असल बात ये हुई है कि ये जो बार बार आपको पिछले दिनों बातें सुन रही थी ना, आ रही थी सुनने में कि मर्दमशुमारी नहीं हो रही, इस बारे में जब चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने ये मैं आपको वो अंदर की खुफिया बात बता रहा हूँ, तारिक मलिक ने कहीं ये बात की कि मुझे ये बताइए कि नादरा के होते हुए आप कौन सी मर्दमशुमारी करवाते हैं। हमारे पास हर पैदा होने वाले बच्चे से लेके जिसकी वफ़ात होती है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं, और पूरे का पूरा डाटा 22 करोड़ है, 23 करोड़ है। अच्छा, उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि किस उम्र के कितने लोग पाकिस्तान के इस वक्त डेटाबेस में मौजूद हैं, और ये दुनिया का वाकई बहुत बड़ा और एक मुकम्मल डेटाबेस है। जब इस बात पे वहाँ बहस हुई और आपस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ और ये जो मर्दमशुमारी वाली बातें हो रही थी, तो वहाँ चेयरमैन तारिक मलिक जो नादरा के चेयरमैन हैं गुज़िश्ता 2-3-4 साल से, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, नादरा के पास मुकम्मल डाटा मौजूद है, जिस पर इनको बड़ी ही रेजिस्टेंस इस बात पे हुई और इनके बारे बड़ी बातें हुई कि चेयरमैन नादरा जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाह रहा है, वहाँ पर आकर तारिक मलिक का मौक़िफ़ जो है वो हमसे टकराव पैदा कर रहा है। उसी दिन से ही यहाँ मामला ख़राब हो गया था, और तारिक मलिक साहब पिछले कई महीनों से इस ओहदे पर अपसेट थे।
آج حیران کن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے۔ بھائی کل وہ چیئرمین تھا نادرا کا، پاکستان کا یہ سب سے حساس ترین ادارہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور واغر صاحب ان کے پروفیشنل کریئر پر نظر ڈالیں تو انتہائی پروفیشنل، بہت پروفیشنل، اور ان کے ہوتے نادرا نے جس طریقے سے بہت پروفیشنل۔ میں آپ کو بتاؤں نادرا نے جو ان کے دور میں کام کیے ہیں پوری دنیا میں ان کو سراہا گیا، ان کو بڑی زبردست ٹرافی اور ایوارڈ انٹرنیشنل لیول پر ملے۔ اچھا کئی ملکوں نے نادرا سے مدد لے کے اپنا ڈیٹا ویئر ہاؤس، انسانی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں بات کر رہا ہوں، وہ مکمل کیا، اور جس میں نادرا نے بہت اہم کام کیے اور بڑے مثالی کام کیے۔ پاکستان کا یہ جو اس وقت پاسپورٹ ہے اور شناختی کارڈ ہے، یہ بنانے میں ظاہر ہے یہ تو نادرا کا کام ہے، لیکن انہوں نے پاسپورٹ کو اتنا اپ گریڈ کر دیا۔ میں یقین سے کہتا ہوں دیکھیے ہر نظام میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی بندہ اس وقت مجھے 2 شناختی کارڈ بنوا کے دکھا دے، میں اس کو مان جاؤں گا۔ ریئر ہو سکتا ہے، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کوئی سسٹم کو دھوکہ دے کہ کچھ چند لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں، میں نے نادرا کو بہت دفعہ اس بات پہ چیک کیا ہے، دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی ٹرانسپیرنسی اس چیئرمین کے ہوتے ہوئے آئی ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے کسی بھی ادارے میں، ایک تو انہوں نے اس ادارے کو پولیٹیکل اس کی انٹرفیرنس بند کر دی تھی۔ طارق ملک پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جو ہمارے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی مرضی سے وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی، جاتے جاتے انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں ایک درخواست کر کے گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں پر کوئی بیوروکریٹ اور کوئی دوسرا ایسا بندہ نہ لگائیے گا۔ ان کا مطلب جو تھا وہ سارے لوگ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہاں کوئی IT کا اسپیشلسٹ بندہ خدا کا واسطہ لگائیں، یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، یہ جو ڈیٹا ہے نادرا کے پاس یہ بڑا سینسٹیو ڈیٹا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے تمام بینکس اور تمام ادارے اس وقت نادرا سے کس قدر سہولت حاصل کریں۔ آپ یوں جا کے ایک تھم امپریشن لگاتے ہیں، پوری سکرین پہ آپ کا فیملی کا ڈیٹا 1 سیکنڈ کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ نادرا کو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہم اس چیز کے ان کے شکر گزار رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے اپنی عزت بچائی، انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہے کہ میں اس طرح کے پولیٹیسائز ماحول میں کام نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کے لیول کے لوگوں کو اس ماحول میں کام کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کئی اور بھی ریزگنیشن آئیں گے، بہت سارے ڈاکٹر ملک سے چلے گئے ہیں، کئی بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں ماحول ہی نہیں ہے، یہاں حالات ہی نہیں ہیں کام کرنے پہ، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سمندری طوفان بپر جوائے کی، جس کا رخ تو اب تبدیل ہو گیا ہے، کراچی کے ساحل سے دور بھی ہونے لگا ہے، تاہم خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملکی معیشت کی، جو کہ بپر جوائے سے بھی زیادہ خطرناک طوفان بن چکی ہے، لیکن اب ہم بپر جوائے پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ بحیرہ ایرٹ کے سمندری طوفان کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا کراچی سے اب فاصلہ 340 کلومیٹر سے بڑھ کر 370 کلومیٹر ہو گیا ہے، جبکہ کیٹی بندر سے طوفان کا یہ فاصلہ 275 کلومیٹر سے بڑھ کر 290 کلومیٹر ہوا ہے۔ تاہم کیٹی بندر ساحل سے طوفان کے ٹکرانے کا خدشہ اب بھی موجود ہے۔ سمندر کی لہریں 12 سے 14 فٹ بلند ہونے لگی ہیں، پانی آبادی میں داخل بھی ہو گیا ہے۔ سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر ہاکس بے سمیت ساحلی علاقوں کو تیزی سے خالی بھی کرایا جا رہا ہے۔ ہاکس بے پر سمندری طوفان کی یہ پہلی ٹکر ہے، اور کیسے سمندری لہریں 12 سے 14 فٹ تک جا پہنچی ہیں۔ سمندری طوفان بپر جوائے کے تباہ کن اثرات کراچی کے ساحلی علاقوں میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ رضوان رضی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جو انتظامات کیے گئے انتظامیہ کی جانب سے، لوگ تو اس سے ناخوشی دکھائی دیے کیونکہ علاقے خالی کرا لیے گئے، لیکن متبادل جو ہے وہ جگہ ٹھیک فراہم نہیں کی گئی، لوگوں کو مسئلہ ہو رہا تھا، پانی تک بھی پینے کا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں انتظامیہ کو الرٹ نہیں رہنا چاہیے پہلے سے؟ کراچی بڑے دل والوں کا شہر ہے، اور بڑے دل والے جو ہیں وہ جب پورے پاکستان میں اگر کوئی آفت آ جائے
تو کراچی کے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ پہنچتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ سمندر میں کوئی اس طرح کی حرکت ہو اور کراچی کے اہل دل نہ پہنچیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے، تھوڑی سی تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے، دیکھیے موسمی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا وکٹم ہے، حالانکہ موسمی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ شاید 1% بھی نہیں ہے، ہم وہ اوزون گیسز خارج بھی نہیں کرتے جن کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کا اثر ہماری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پچھلے سال ہم نے سیلاب بھگتا، اب یہ جو ہے یہ طوفان آ رہا ہے۔ لیکن یادش بخیر ایک بات مجھے یاد آئی ہے، میں سلمان عابد صاحب سے چاہوں گا کہ یہ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ایوان صدر کے اندر آخری دنوں میں اخبارات کو 24 صفحات کے سندھ حکومت کے ایڈ جاری کیے گئے تھے، اور وہ 24 صفحوں کے جو ایڈ جاری ہوئے تھے وہ کیسے جاری ہوئے تھے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن ان کے اندر بتایا گیا تھا کہ پورے سندھ کو سمندر کے پانی کی ایروجن سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی جائے گی، اور بائی دا وے دنیا کے اندر آپ کہیں پہ بھی سمندر کے کنارے آباد شہروں کو دیکھ لیں تو سمندر کی جو ٹائم لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو یورپ میں بھی وہ اتنی موٹی دیوار نظر آئے گی، آپ یو اے ای میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی، تو وہ پورے سندھ کو کور کرے گی۔ اچھا وہ دیوار تعمیر ہو جاتی تو سندھ کا یہ بھی شکوہ ختم ہو جاتا کہ سمندر کا پانی ایروڈ کر کے اندر کو آ رہا ہے اور زمین کھائی جا رہا ہے، وہ شکوہ بھی ختم ہو جاتا۔ پھر ان کا یہ بھی شکوہ ختم ہو جاتا کہ میٹھے چشموں کا اور گلیشیئر کا پانی جو ہے وہ سمندر میں بہاتے جاؤ۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ 24 پیج کا جو سپلیمنٹ جاری ہوا تھا اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، حالانکہ اس دن کے بعد زرداری صاحب جا کے کراچی میں ہی مقیم رہے ہیں اور وہ کراچی سے کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، کبھی کبھی دبئی چلے جاتے ہیں آنکھ کا علاج کروانے کے لیے، لیکن وہ نہیں گئے۔ لیکن اس دیوار کا دوبارہ ذکر نہیں ہوا، شاید اس سے وہ جو بلیک میلنگ ہے ایک وفاق کے خلاف یا دوسرے صوبوں کے خلاف پانی کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی، اس لیے اس دیوار کا دوبارہ تذکرہ نہیں ہوا۔ وہ دیوار دو طرح سے کام کرنی تھی، ایک تو وہ سمندر کو ایروڈ ہونے سے روکنا تھا اس نے، اور دوسرا اس طرح کا کوئی طوفان آتا تو اب یہ جو ہمیں ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے کہ سمندر میں کا پانی جو ہے وہ زمین میں گھستا آ رہا ہے، ہمیں اس سے بھی نجات مل جاتی۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ واگا صاحب کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے زرداری صاحب سے، تو انہیں یاد دہانی کروائیں کہ بھائی جان وہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، اگر آپ نے وہ وعدہ کیا ہوتا تو آج سندھ، اور کم از کم سندھ تو بچ جاتا نا ہمارا، بلوچستان کو چلے پھر ہم وفاق سے کوئی کہتے۔ دیکھیے یہ طوفان پہلا ہے لیکن آخری نہیں ہے، اب جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوں گی تو اس کے بعد یہ طوفان جو ہے اس طرح کے طوفانوں کی فریکوینسی بڑھے گی، اور اس کے لیے ہمیں پرماننٹ ارینجمنٹ کرنے ہیں، اور پرماننٹلی ہمیں جسے کہنا چاہیے ریسکیو کا سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انسٹال کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ تعریف کرنی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، میرے ابھی پروگرام کے دوران بھی واٹس ایپ کے اوپر آیا ہوا تھا ان کی طرف سے الرٹ، اور وہ بتا رہے تھے کہ وپر جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہے، اور جو آپ نے بھی انفارمیشن دی ہے اس کے حوالے سے وہ فریکوینٹلی اپڈیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی پھیلا رہے ہیں یا آگاہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ون ٹائم نہیں ہے، اب یہ بار بار آنے ہیں اس طرح کے، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، پی این این بھی خاصی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے جو رپورٹرز ہیں ان کا بھی جال بچھا ہوا ہے، ہر جگہ پر ہم سے بھی اپڈیٹس لے رہے ہیں کہ کس علاقے میں طوفان کی شدت کیا ہے، موسم کیسا ہے اس وقت۔ سلمان عابد صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، این ڈی ایم اے نے تو الرٹ جاری کیا جیسے ابھی رضی صاحب نے بھی کہا، اور ان کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ساحلی پٹی سے عوام دور رہیں اور خطرہ کم ہونے تک احتیاط برتی جائے، لیکن ہم نے آج ایسی فوٹیجز بھی دیکھیں کہ شہری انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ کس قسم کے انتظامیہ کو احتیاط تو برتنی چاہیے ہی، اس کے ساتھ ساتھ سخت ایکشنز کیا لینے چاہیے کہ عوام وہاں تک ساحل سمندر تک نہ جا سکے اور احتیاط برتی جائے، کیونکہ ایک حصہ تو سفر کر رہا ہے اس وقت ساحلی پٹی کا، وہاں پر سے متبادل جگہوں پر لوگوں کو منتقل بھی کر دیا گیا، لیکن دوسری جانب لوگ انجوائے کرنے بھی پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا پریکاشنز ہیں جو عوام کو بھی لینی چاہیے اور انتظامیہ کو بھی؟ دیکھیے پہلے تو ایک لائٹ نوٹ، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو وعدے یاد کرائیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ جو وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، وہ کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہوتے،
ایسی بلا وجہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جی وعدے کیے تھے. وہ 70 سال سے وعدے ہی کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ. آپ ایسی سیریس ہو گئے ان کی باتوں کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے انہوں نے ابھی بڑی تعریف کر دی پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے. ماشاءاللہ کہ جب سے این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے بنا ہے اس کی بے شمار خامیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ڈیزاسٹر آیا ہے, جب بھی فلڈ آیا ہے, جب بھی کوئی پرابلم آیا ہے, ہمارے یہ ادارے, یہ 3 ادارے تھے یاد رکھیے گا, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور ڈی ڈی ایم اے, ڈسٹرکٹ کی اتھارٹیاں. اگر یہ فعال ہوتی تو کیا اس طرح کے معاملات کو پھر ڈیل کرنے میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا؟ انہی پی ڈی ایم اے نے اب ڈیل کرنا تھا پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ, پروونشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا بھی رزلٹ بتائیں. پھر یہ اس وقت جو جس قسم کی بدحواسی آئی ہوئی ہے وہ کیوں چل رہی ہے؟ اور ڈی ڈی ایم اے تو اس طرح سے بنے بھی نہیں ہم نے, یعنی ڈی ڈی ایم اے پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا شاندار, بھائی شاندار کام ہے تو پھر دکھائیے نا, ریفلیکشن آنی چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں تو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, لوگوں کو رہائش نہیں مل رہی, لوگوں کو سیف جگہ نہیں مل رہی, لوگوں کو رہنے کے لیے پتہ نہیں چل پا رہا. تو پھر وہ کیا انتظامات کیے ہیں ڈی ڈی ایم اے نے اور پی ڈی ایم اے نے اور این ڈی ایم اے نے, اور پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں پھر ساری؟ اس کا مطلب ہے پروونشل گورنمنٹس کے درمیان اور پی ڈی ایم اے کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ساری کی ساری. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کا ایک لفظ ہوتا ہے پولیٹیکل سائنس میں سیوک ایجوکیشن کا. یہ سیوک ایجوکیشن کس نے سکھانی ہے؟ کوئی اچھی حکومت ہوگی, کوئی شفاف حکومت ہوگی, کوئی جسے کہتے ہیں عوامی تائید پر مبنی حکومتیں ہوں گی تو وہ عوام کے اندر سیوک ایجوکیشن بھی پروموٹ کر دیں گی. جس قسم کی شرجیل میمن سیوک ایجوکیشن پروموٹ کرتے ہیں نتیجہ اس کا یہی نکلے گا. جس قسم کی قادر پٹیل صاحب حکومت پروموٹ کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا. لوگوں کو گالیاں نکالنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سسٹم کیا ہے. مثلا شہروں کو ڈیل کرنے کے لیے دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتی ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم نے مفلوج کیا ہوا ہے. ان کو نہ کوئی اختیارات دیتے ہیں, نہ ان کو بناتے ہیں, نہ ان کے انتخابات کرواتے ہیں. انتخابات کرواتے ہیں تو پھر سارے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو ہمارا تو ایٹیٹیوڈ ماشاءاللہ چیزوں کو بگاڑنے کا ہے. ہم چیزوں کو سنوارنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم پہلے سے جو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونا اس کی بھی بدنما شکل دکھا کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ہم کتنے بدنما ہو گئے, ہمیں ڈالر دیں تاکہ ہماری جیبیں بھریں, ہمارے پاس پیسے آئیں اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسے کمائیں. یہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے نا. اسی وجہ سے یہ ساری ڈیزاسٹر جتنے بھی آتے ہیں اس میں ہمارے ہاں لوگوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو بھاری قیمت ہے ڈیزاسٹر سے زیادہ حکمرانوں کی نااہلی کی قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد سلمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تازہ ترین اپڈیٹس ہیں کیا ان سے جان لیتے ہیں. محمد سلمان, ایک تو کہیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ بتایا تو یہی جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ بپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا لیکن طوفان کا اثر ضرور دکھائی دے گا. اس وقت کیا ویدر کنڈیشنز ہیں وہاں پر؟ جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ہوپ وے پر اور یہ ایک ساحلی پٹی ہے, ایک تفریحی گاہ ہے کراچی کی بڑی. یہاں پر اب صورتحال یہ کہ اثرات جو تھے طوفان کے وہ بالکل نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل یہ محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ اب تک کی تصدیق کی ہے کہ جو اس کا رخ تھا وہ کراچی سے دور ہے, لیکن جو سمندر ہے, ساحل ہے کراچی کا, وہ جو ہے اس کے اثرات بتا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک تیز ہوائیں تھی, سمندر میں طغیانی تھی. اب ہوائیں کچھ تھمی ہیں لیکن طغیانی جو ہے وہ اپنے زور پر ہے. اور جو ہوپ وے کے ساحل سے پانی 200 فٹ ہوا کرتا تھا عام طور پر, وہ تقریباً جو ہے وہ اب سڑکوں کی طرف بڑھ رہا ہے. چونکہ یہاں پر ہوپ وے پہ ہٹ زیادہ ہیں تو ان ہٹوں کو کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں سے پانی نکل کر وہ سڑک کی جانب بڑھ رہا ہے. انتہائی شدید لہریں, تقریباً 12 سے 15 فٹ کی لہریں جو ہے وہ اب تک ہم نے یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں کہ یہ لہریں جو ہے وہ بہت اونچی تھی اور ان کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا. جب یہ آگے ہٹ جو بنے ہوئے ان کی دیواروں سے ٹکرائی ہیں تو اور زیادہ جو ہے وہ اونچی نظر آنا شروع ہوئی ہیں. تو صورتحال انتہائی سنگین ہے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ سخت ہیں. کسی کو بھی ساحل پر آنے کی اجازت نہیں ہے ہوپ وے کے. اور جو ماڑی پور روڈ ہے وہاں سے جو ہوپ وے روڈ کے لیے راستہ ہے اس کو مکمل طور پہ کنٹینر لگا کر بند کیا ہے. اور جو آبادی کی طرف جانے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک راستہ دیا گیا ہے, ایک سڑک کھول کر راستہ دیا گیا ہے جس پہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ کون ہے, کہاں جانا چاہتا ہے, اس کا رہائش کہاں پر ہے, تو اس کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی ایسا بندہ جو ساحل پر آنے کے لیے آنا چاہے تو اس کو پولیس فوری طور پر روک دیتی ہے. ریسکیو اہلکار بھی یہاں پر ہوپ وے روڈ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ تو محمد سلمان, منوڑا جانے والا جو زمینی راستہ ہے وہ بھی منقطع ہو گیا؟ جی بالکل, منوڑا جانے والا جو راستہ ہے اس کو بھی مکمل طور پر اب تک جو ہے وہ ہوپ وے روڈ سے جو لنک روڈ ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے اور اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. مکمل طور پر
उस सड़क पे अभी तक पानी नहीं आया, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पानी समंदर में मजीद बढ़ी तो ये जो है सड़क भी जो है वो पानी में डूब सकती है। इसीलिए एहतियाती तदाबीर जो है वो हुकूमती हिदायत पर जो है वो अपनाई गई हैं और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इन सड़कों को बंद किया है जो साहिल के बिल्कुल साथ हैं। जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद सलमान, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुझे ब्रेक कर जाएंगे। एक जानिब तो बिपरजॉय जो है तूफ़ान आ रहा है, दूसरी जानिब कराची में मेयर कौन बनेगा इसका फैसला भी कल किया जाना है। इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बिपरजॉय पर बात कर रहे थे, साथ ही साथ कराची में मेयर कौन बनेगा इस हवाले से भी कशमकश दिखाई दे रही है। कल जो है वो इंतखाब है और फ़िलहाल अगर आपको बताएं तो सादक सिरत किसी भी जमात के पास नहीं है। नसीब आगा साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि बिपरजॉय के सत्ता ख़तरनाक हो सकता है और क्या ख़तरा टल चुका है या नहीं, उसके बाद मेयर के हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, इस बारे में मैं सबसे पहले ये मत कोई समझे कि मैं PNN के स्टूडियो में बैठा हूँ। PNN ने जितनी आला और जितने ज़्यादा रिपोर्टर्स इस समुद्री तूफ़ान के सिलसिले में फील्ड में उतार रखे हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी स्क्रीन पे इतनी बड़ी कवरेज देखी हो। और ये क्रेडिट जाता है हमारी न्यूज़ टीम को, हमारी मैनेजमेंट की टीम को कि उन्होंने कितना अच्छा इसको मैनेज किया है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे एक बहुत बड़े मेट्रोलॉजिस्ट से बात हुई कि ये है, उन्होंने मुझे ये बताया कि अल्लाह से पहले तो दुआ करनी चाहिए कि ये कराची की तरफ ना आए। अगर ये कराची से दूर हो रहा है, पूरी कौम को इसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कराची हमारी बहुत बड़ी पोर्ट है। मैं तो इसको शाहरग कहता होता हूँ, हमारी मुआशी शाहरग है कराची। खुदा न करे कि वहाँ कोई इस तरह का डिजास्टर आए। अच्छा, होता यह है कि ये जो समुद्री तूफ़ान है, ये जो साइक्लोन है, इसका ताल्लुक वहाँ पर जो गहराई है समंदर की उससे बहुत ज़्यादा है और पानी का प्रेशर, ये साइक्लोन अगर यहाँ दूर जा रहा है, अल्लाह ना करे ये रास्ता बदल के वापस भी आ सकता है। ये हनूज दिल्ली दूरस्त PDM को इस चीज़ का NDMA को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये समुद्री तूफ़ान अल्लाह ना करे किसी भी वक्त कराची का रुख कर सकता है। इनको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये बड़ा ही अहम है। इस वक्त मनोड़ा का जो ज़मीनी रास्ता है वो बंद हो चुका है। खारो, चांद, जाती, शाह बंदर के इलाके बुरी तरह जद में आ सकते हैं और बदीन और ठट्टा में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप देख रहे होंगे PNN की स्क्रीन पर भी। और हमें इस तूफ़ान के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेरा ख्याल है सब लोग इसके लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तानी हमारे जितने साथी हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस तूफान से बचाए। आमीन। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेयर कराची की जानिब आ जाते हैं। नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गई है ये जी। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये वो कहते हैं ना कि कौन बनेगा करोड़पति, ये बिल्कुल वही वाला एक सवाल बन गया। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। कराची में जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि हमारा मेयर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर तोड़ कोशिश है कि हमारा मेयर हो। अब यहाँ पे टाई वोट्स हैं सिर्फ PTI के, वो 30 लोग जिनके बारे कहा जा रहा है कि उन्होंने PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना रखा है। अगर तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए तो फिर जमात इस्लामी का धड़म तख्ता, और अगर ये ना हुआ तो फिर जमात इस्लामी का जो मेयर है वो हर हाल में कामयाब होगा। क्यों? अंदर की जो खबरें हैं PTI हर हाल में जमात इस्लामी के साथ इल्हाक करेगी, ये बिल्कुल यकीनी बात है। वो किसी भी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जितनी जमातें हैं उनका साथ देने वाली नहीं है। लिहाजा जो डिसीजन होगा, जो फैसला कुन वोट्स होंगे वो PTI के होंगे। PTI जिस तरफ जाएगी वो मेयर कराची कल 15 तारीख को ये इसका हो रहा है, 15 जून को इसका इंतखाबात है और ये कराची के लिए बहुत अहम दिन है। अभी हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, अभी हम उस डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं। ये सारा लोकल बॉडीज़ का काम है। जैसे
میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی، بالکل۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کراچی کا میئر جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ فنڈز، بہت زیادہ قوت ہوتی ہے، وہی کراچی کو بنائے گا۔ بنیادی تمام مسائل، پانی کے مسئلے، اس طرح کے جو ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، اور یعنی اس وقت جو بااختیار ہوگا اس دفعہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور رضوان عزیز صاحب، آپ کے خیال میں نمبر گیم میں کون آگے کون پیچھے ہے؟ کیا فیکٹس بتاتے ہیں اور پی ٹی آئی کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، اس نمبر گیم کے اندر کوئی موریلٹی، کوئی قانون، کوئی پولیٹیکل جسے کہنا چاہیے ٹالرنس تو ہے نہیں۔ آپ نے پولیس بٹھائی ہوئی ہے، پولیس پی ٹی آئی کے یو سی ناظمین کے گھروں کے باہر وہ آتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے ایک ان کے یو سی ناظم کی ویڈیو شیئر کی، جو کہ انہوں نے شیئر کی گرفتار ہونے کے آدھے گھنٹے پہلے، کہ جناب میں مر جاؤں گا لیکن میں ووٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دوں گا۔ وہ 24 گھنٹے کے لیے اس بیچارے کو گرفتار کر کے اندر رکھا گیا، اور اس کی دوسری ویڈیو ساتھ میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور اب میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے احباب جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ نا اور بڑے طنزیہ انداز میں ہمیں چھانگا مانگا کا تانا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ چھانگا مانگا کے اندر اس وقت کے مقابلے میں اس وقت جو ہے وہ سوات بھی آباد کیا تھا، لیکن نہیں، چھانگا مانگا ایک سمبلائز کر دیا، اور ہمارے سلمان عابد صاحب جیسے دوستوں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا۔ اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے ناظمین اغوا کیے گئے ہیں، وہ جو ہاکس بے ہے، ہاکس بے نہیں، اس کے ساتھ جو ہے کلفٹن کے مختلف کوٹھیوں کے اندر قید کر کے رکھے گئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے کئیوں نے اندر سے قید کے دوران کی اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر گھومتی پھر رہی ہے، واٹس ایپ گروپوں میں پھر رہی ہے۔ کئیوں نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کئیوں نے اندر سے کنڈی نہیں لگائی، کئیوں سے موبائل نہیں چھینے جا سکے، موبائل ان کو دیے ہوئے ہیں تو وہ اس کی ویڈیو بنا کے لوڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر تو یہ والا سلسلہ جو ہے، یہ میں تو اس بات پہ پریشان تھا کہ طوفان میں کوئی ایک دو ناظم ہی نہ بہ جائیں۔ واقعہ صاحب بالکل صحیح بات ہے۔ ویسے رضی صاحب کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سسٹم بن جائے، قانون بن جائے کہ یار جو بھی میجورٹی پارٹی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہونا چاہیے، جو میجورٹی پارٹی ہوگی اس کا میئر ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ادھار مانگ کے، توڑ کے اپنے ممبر پورے کریں؟ میرا خیال ہے یہ کوئی ڈیموکریسی ادھار بھی آپ مانگیں گے تو کسی پرنسپل، کسی اصول، کسی معاہدے کے تحت مانگیں گے نا۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، یہی سچویشن ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 15 جون کو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہ دینے والے بلدیاتی نمائندوں کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا معاملہ بنتا دیکھیں، ہم ایسی بلا وجہ ماتم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے، آئین کی بالادستی ہے، قانون کی سپرمیسی ہے، جمہوری اخلاقیات بہت شاندار ہیں، اور یہ سب کس کی نگرانی میں، کس کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نگرانی میں، اور پوری پی ڈی ایم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارے سکہ بند دانشور حضرات بھی ماشاءاللہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جن کے پیٹ میں جمہوریت کے مروڑ اٹھتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چل رہا کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی رضوان رضی صاحب نے منظرنامہ بتایا ہے، کسی کے پیٹ میں کوئی درد ہوا ہے؟ کسی نے کوئی ٹویٹ کیا کہ یہ کراچی کے اندر کس قسم کی یرغمالی جو بدماشی ہو رہی ہے؟ اور پوری کی پوری وہ 18ویں ترمیم کے سب سے بڑے چیمپئن بلاول بھٹو صاحب بیٹھ کے جو ہمیں درس دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے پاکستانی اس جمہوریت کے ماڈل کو جو ہم نے یہاں پہ نافذ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کریں، ان کو اغوا کریں، ان پہ دباؤ ڈالیں، ان کو گن پوائنٹ پہ آپ ان کو مجبور کر کے ان کے ضمیر بیچیں اور ان کے ضمیر خریدیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ اخلاقیات کی فتح ہے، یہ آئین کی فتح ہے۔ لپیٹ کے طوفان تو آئیں گے نا، لپیٹ کے اس طوفان تو آئیں گے۔ دیکھیں کراچی میں اب میئر کون جیتتا ہے یہ کسی کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا ہوا ہے برباد ہوتا ہے کراچی، تو برباد ہو جائے۔ ہم نے اپنی جیت کو لازمی نشے کے طور پہ رات کو انجوائے کرنا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کھیل کھیل رہی ہے یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یرغمال بنا کے اغوا کر کے جس قسم کا مینڈیٹ لے رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیے؟ کیا اس سے آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں کون سا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم مضبوط ہو جائے گا؟ ایک نئی لڑائی پیدا ہوگی، ایک نیا ٹکراؤ کراچی کی سیاست میں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے، کل جو کچھ کراچی کے اندر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی، اس کا پیچھا کرے گا یہ سارا کا سارا مقدمہ۔ اور لوگ اتنی آسانی سے کراچی کے اندر جس طریقے سے حافظ نعیم الرحمان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یا تو غائب ہو جائیں
या वोट ना दें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखें। ये उतना ही मशकूक है जिस इदारे को बड़ा शफाफ और खुद मुख्तार बना के पेश करते हैं, उसके किरदार का भी जायजा ले लें। इस पूरे खेल में वो आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। इलेक्शन, एक बात मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने लिखा है वफाकी हुकूमत को कि कल तशद्दुद का खतरा है और कल धांधली का खतरा है, हमें रेंजर्स भिजवाई जाए। वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस के तहत ही आप धांधली रोकते हैं, हम नहीं रेंजर्स भेजेंगे। और जाहिर है सिंध पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत है, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। अब देखना ये है कि कल कौन होगा, मिनी पाकिस्तान का इस्लामी से होगा या फिर पीपल्स पार्टी की जीत होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।